अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम जब ईद पर एक दूसरे से मिलते थे तो ये दुआ देते थे, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह हमसे भी कबूल फरमाए और आपसे भी कबूल फरमाए। तो मेरी तरफ से भी आप सबको यही दुआ है, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम सब ने रमज़ान का महीना गुजारा और ऐसा हो नहीं सकता कि हम सब जमा हों और दीन की बात ना हो, इसलिए इंशाअल्लाह आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो बहनें मेरे पास ऑफलाइन दौरा कुरान के लिए आती रहीं, उनसे भी हम सुनेंगे कि इस दौरा कुरान से उन्होंने अपने लिए क्या पैगाम लिया, उन्हें कैसा लगा और उन्होंने जो अपना कीमती वक्त निकाला अल्लाह के कलाम के लिए, अल्लाह ताला उन सबको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और जो बहनें किसी मजबूरी या जिम्मेदारी की वजह से नहीं आ सकी, अल्लाह ताला उनके वक्त में भी बरकत दे और अगला रमज़ान आए तो उनके लिए भी ऐसे मौके जो है आसान फरमा दे। और चूंकि अब हम सब जमा हैं तो जाहिर है सिर्फ मिलकर बैठने के लिए नहीं है, बल्कि इस नीयत से अल्लाह को राजी करने वाली बातें भी करेंगे और खुशी भी मनाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा है कि ईद का दिन खुशी का है, उसे मनाओ, खुशी मनाओ, खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी बातें भी होंगी और फिर खाना भी खाएंगे। अलबत्ता एक बात पहले से ही बता दूं कि खाने के बारे में कोई ज्यादा उम्मीदें न रखें, है ना। इसके जायके की तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इसमें खुलूस की 100% गारंटी है ना। यानी अगर किसी को जायका कम लगे तो समझ लीजिएगा कि मोहब्बत ज्यादा ही डाल दी है। जैसे एक शेर है कि न जायके की खबर है न पकवान का दावा, ये दिल से पकाया है इसी पर है मेरा वादा। बस मैंने तो दिल से दावत सजाई है आज की, पकवान कम सही मगर नीयत बड़ी है। बहरहाल चलते हैं इंशाल्लाह ताला आज के टॉपिक की तरफ। पहले सुनते हैं सूरत हुजरात की आया नंबर 12, फिर इस पर इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिhtumuह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ए ईमान वालो, बहुत सी बदगुमानियों से बचो, बिलाशुबा बाज बदगुमानियां गुनाह है। और तुम एक दूसरे की जासूसी न करो और तुम में से कोई दूसरे की गीबत न करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो जाहिर है कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इससे पहले की भी कुछ आयतें हैं जिनमें अखलाकियात का दर्ज दिया जा रहा है। इससे कि पहले की 3 आयतों में 3 बुराइयों से रोका गया है। मजाक उड़ाना, तान करना, बुरे अल्फाज चश्मा करना किसी के ऊपर। तो ये 3 वो बुराइयां हैं जो इंसान पब्लिक में करता है ना, एलानिया मजलिस महफिल में बैठ के ऐसे काम करता है। अब यहाँ जिसको आज हम लोग ले रहे हैं, इस आया में जिन 3 बुराइयों का जिक्र आ रहा है, इसमें से हम लोग एक ही को लेंगे आज। ये वो हैं जो कि छुपा कर की जाती हैं, जिन्हें के प्राइवेसी में बैठ के सरगोशी के अंदाज में की जाती हैं। और इस्लाम जिस किस्म का इंसान वजूद में लाना चाहता है वो तो ऐसा है कि खुले छुपे हर हाल में अल्लाह से डरने वाला। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, कि तुम छोड़ दो बुराई का जाहिर भी और बुराई का बातिन भी, दोनों ही छोड़ दो। अब पहली बात जो है वो ये की जा रही है गुमान के बारे में, कि गुमान को हम क्या कहेंगे? अजम्पशन कहेंगे, सस्पिशन, अजम्पशन ही कहेंगे, है ना। सस्पिशन तो शक भी कह सकते हैं, लेकिन अजम्पशन, गुमान है अजम्पशन कि दरअसल अज्यूम करना कोई बात। ये जो गुमान है, गुमान का सबसे जो समझे कि बुनियादी ताल्लुक है वो इंसान की अपनी जात के साथ है ना। पहले आप खुद किसी के बारे में कोई बात अज्यूम करते हैं, कोई बात आप सोचते हैं किसी के बारे में, गुमान करते हैं किसी के बारे में। अब इंसान जिसके बारे में जो गुमान करता है, जो इंसान उसको जो समझता है वैसे उसका रवैया बन जाता है।
اگر آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کا رویہ پلیزنٹ ہوگا، اس کے ساتھ خوشگوار ہوگا. اگر آپ کا کسی کے بارے میں برا گمان ہے، آپ کا رویہ اس کے ساتھ خوشگوار نہیں ہوگا، تو رویے میں بھی وہ چیز جھلکے گی، باڈی لینگویج میں بھی وہ چیز جھلکے گی، اور زبان سے بھی اس کا اظہار ہوگا. تو گمان کے بارے میں یہاں بتایا کہ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، خیالات کے بارے میں، ازمپشنز کے بارے میں. اور دیکھیں کوئی مطلقاً پابندی ایسی نہیں لگائی گئی کہ تم کسی کے بارے میں کچھ بھی گمان نہیں کرو. یعنی خیالات پر ٹوٹل پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے. خیالات تو آتے رہتے ہیں دماغ کے اندر. اگر تجربے کی بنیاد پر، ایکسپیرینس کی بیسس پر کوئی بات پروو ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، مثال کے طور پر کسی نے اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچایا ہے، تجربے نے اب بتا دیا آپ کو کہ اب اس کے بارے میں برا گمان رکھنے میں آپ جسٹیفائڈ ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں برا گمان رکھیں، وہ تو گناہ نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو ایسا انسان بنائے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ وہ فاختہ کی طرح ہے، مطلب بے ضرر، اور سانپ کی طرح ہوشیار. مطلب مومن یعنی فاختہ کی طرح بے ضرر اور سانپ کی طرح ہوشیار. یعنی بے ضرر تو ہو لیکن انسان ہوشیار بھی بہت رہے، محتاط رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ایک سے اگر برا تجربہ ہو گیا ہے، اب دوبارہ اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا. لیکن اگر تجربہ ثابت نہیں کر رہا ہے، کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے، صرف ظن اور گمان اور ازمپشن کی بنیاد پر کاروائی اب نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی نوکر ہم رکھتے ہیں، ہے نا، شروع میں ہم بہت محتاط رہتے ہیں نا اس سے، ہم ذرا سا اس کو دیکھتے ہیں، گمان ہی کی بنیاد پر ہم محتاط رہتے ہیں نا کہ کہیں چور تو نہیں ہے. یہ پہلے ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو، اور ہم اس وقت تک اس پر اعتماد نہیں کرتے جب تک وہ خود ثبوت فراہم نہ کر دے کہ ہاں وہ اعتماد کے قابل ہے، ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس پر. اب تو جو صالح معاشرہ ہوتا ہے، مسلم معاشرہ ہوتا ہے، اس میں تعلقات کی ابتدا خوش گمانی سے ہوتی ہے. تو یعنی رول کیا ہوگا؟ انوسینٹ ٹل پروون گلٹی، کہ یہ یقیناً بے گناہ ہے. ہاں اگر کوئی کام اس نے ایسا کر دیا تو پھر ہم اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے. تو یہ صالح معاشرے کا رویہ ہوتا ہے. اور جو معاشرہ فسادی ہوتا ہے، بربادی ہوتا ہے، بربادی والا ہوتا ہے، جس میں فساد عام ہوتا ہے نا، جہاں لڑائی جھگڑوں کا ہی ایک ماحول بنا رہتا ہے، تو میں ہی والا جو سلسلہ جہاں پہ رہتا ہے، وہاں پر پھر یہ پہلا والا اصول جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ گلٹی ٹل پروون انوسینٹ. تو ہم بھروسہ نہیں کریں گے اس پہ جب تک کہ وہ اپنی بے گناہی کا ہمیں کوئی ثبوت فراہم نہ کر دے. تو یہی ہے کہ اپنی احتیاط کی حد تک انسان گمان تھوڑا بہت کر لے، میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا گمان نہ کرے کہ پھر وہ گناہ کی حد تک پہنچ جائے. اب ظن جو ہے وہ گناہ کی حد تک کیسے پہنچے گا؟ جب انسان اپنے اندازے کو، اپنے خیال کو بنیاد بنا کر بغیر ثبوت، بغیر کسی تجربے کے کسی کے خلاف کارروائی کرنی شروع کر دے. مثال کے طور پر کچن میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنی انگوٹھی اتار کر رکھ دی، اب انگوٹھی ہم کو نہیں مل رہی ہے. پہلا خیال کیا آئے گا کہ بس میرے نوکر نے لے لیا ہے نا، پیسے اس نے چرا لیے، انگوٹھیاں جو اس نے لے لی. کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی تجربہ بھی نہیں ہے ابھی تک اس کی چوری کا. پہلے مطلب خالی ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ گمان کر لیا اور ایک خیال آ گیا ہمارے دل میں. اب اس سسپیشن کی بنیاد پر، اس جو ہے ازمپشن کی بنیاد پر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے اس کو جیل میں بند کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اب ایک دن ہم اپنے ڈراز کی صفائی کر رہے تھے، اب وہاں پہ مجھے اپنی انگوٹھی مل گئی. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا، ایک غلط خیال کی وجہ سے اگلے کے اوپر ظلم ہو گیا. تو یہ ہے گمان کا مسئلہ، ہے نا. یا یہ کہ اب 2 عورتیں ہیں، ایک دیورانی ہے ایک جٹھانی ہے نا. ساس جو ہے مثال کے طور پر دیورانی کی تعریف کر رہی ہے، اب جٹھانی کو بدگمانی ہو گئی کہ ضرور میری برائی ہو رہی ہے. تو یہی ہے. اور اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں ہمارے یہاں، جیسے کہ کسی نے انویٹیشن بھیجا کسی کو، ہے نا، اور وہ کسی وجہ سے نہ آ سکیں، فوراً بدگمانی کرنا کہ ہاں ہماری خوشی میں تو شریک ہونے ہی نہیں ان کو. تو یہ ہمارے یہاں جو شادی ہو رہی ہے اس خوشی میں ان کو شرکت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ شرکت نہیں کرنا چاہتی، وہ ہم سے چڑھتی ہیں، ہم سے ان کو نفرت ہے. اب تعلقات بگڑیں گے ہی نا اس طرح بدگمانی کرنے سے. تو یہ گمان اس لیے کیا کہ مطلب بدگمانی کا مزاج ہے انسان کے اندر پہلا. تو قرآن یہی فرما رہا ہے کہ نہیں، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، قطع رحمی کا، قطع تعلق کا سبب بن جاتے ہیں. ایک دوسرے سے دل جو ہے انسان کے جو خراب ہو جاتے ہیں. اب گھروں میں جیسے ہوتا ہے، بیٹے نے والدین کی کوئی بات نہیں مانی، اب وہ بیٹا ویسے ہی بدتمیزی سے پہلے سے پیدائشی مطلب پہلے سے کبھی بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا، ماں کے آگے زبان ہی چلایا کرتا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں مائیں کیا سوچتی ہیں کہ وہ جو میں بہو لا رہی ہوں نا، وہ بہو نہیں ہے، وہ جادو کی چھڑی آ رہی ہے. ایسے بیٹے پر پھیرے گی اور بیٹا انتہائی فرمانبردار ہو جائے گا.
تو ہم عام سنتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہو آئے گی نا تو وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر دے گی. اب ٹھیک نہیں خود نہیں سیکھ کر سکی 25 سال میں، وہ کیسے آ کے ٹھیک کر دے گی؟ بہرحال تصور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ بہو آ کر کے ٹھیک کر دے گی. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے شادی کے بعد، کہ بیٹا چاہے کتنا بھی بدتمیز تھا شادی سے پہلے، کتنا بھی نافرمان تھا، بد زبان تھا، شادی کے بعد وہ فرشتہ فوراً بن جاتا ہے ماں کی نظر میں. اب اگر شادی ہوئی اور اس نے حسب عادت ماں سے زبان چلائی ہے نا، جو پہلے بھی چلاتا تھا، تو اب یہاں پہ شادی کے بعد چلائی تو فوراً جو ہے بیوی کے پاس بات چل جائے گی کہ میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا، بیوی نے آ کے سب بدل دیا، سب بیوی کی چڑھائی ہے. حالانکہ سب کو یاد ہے کہ وہ ایسے ہی تھا، لیکن ماں کہے گی کہ نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، جو بیوی نے اس کو پٹی پڑھائی. یا بیوی کو شوہر سے کوئی شکایت ہو جائے تو اس کا خیال کرے گی کہ ہاں میری جو ساس ہیں اور جو نندیں ہیں وہ کان بھرتی ہیں، وہ آئی ہیں نا میری نند، انہوں نے تو میرے شوہر کے جو کان بھر دیے. اب اس خیال کو بنیاد بنایا، بدگمانی کی اور رویے میں تلخی آ گئی. اب ساسیں جو ہیں بہو کو حدیثیں سنائیں گی والدین کے حقوق کے بارے میں، اور بہو جو ہے ساس کو حدیث سنائے گی کہ جو میاں بیوی میں لڑائی کرواتے وہ تو شیطان ہوتا ہے. اب وہ مطلب کہہ رہے ہیں ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کلاس میں کہا گیا ہے نا کہ اللہ رسول کی بات کیا کرو گھر کے اندر، تو ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں. یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ وینڈیٹا ہے، یہ انتقام لیا جا رہا ہے. تو ذاتی انتقام کے لیے قرآن کو، حدیث کو استعمال کرنا کتنی بڑی خیانت ہے قرآن کے ساتھ، ہے نا. اب اسی طرح ہم دیکھیں دو لوگ کہیں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کی بھابیاں آئی ہوئی ہیں، آپ بہت خوش ہیں، آپ نے ان کو ویلکم کیا، کھانا پکایا ان کے لیے، وہ کمرے میں بیٹھ گئیں، کچن میں آپ گئیں کچھ کام کرنے کے لیے، ہے نا. کام کرتے کرتے کچن میں آپ کو ایک دم سے خیال ہے کہ کمرے میں کچھ کام ہے، آپ گئیں تو وہ دونوں جو بات کر رہی تھیں اچانک وہ چپ ہو گئیں. اب آپ سیدھے ٹینشن میں آ گئی، اب آپ نے ازیوم کر لیا ہو نہ ہو یہ میری برائی ہو رہی تھی تبھی تو چپ ہو گئی. اب سارا موڈ خراب، منہ پھول گیا. اب وہ بیچاری بھابیاں بھی پریشان کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کہا، یہ نند کے مزاج کو کیا ہو گیا. تو جو گمان کریں گے اسی کے حساب سے آپ کی باڈی لینگویج بھی ہوگی، چہرے پہ غصہ ہوگا، اور جسم جو ہے وہ مطلب زبان ہی جو ہے وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے نا، جسم جو ہے کہ آپ کتنا اپسیٹ ہیں، آپ بہت ناراض ہیں. جب آپ کھینچیں گی تو سامنے والا بھی تو کھینچ جائے گا. یا اگر ساس ہے وہ آپ کے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں، دادی ہے نا، تو وہ کہتی ہے نا کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے پوتے پوتیاں پیارے ہوتے ہیں. اب بہو جو ہے اس کو یہ پسند نہیں کہ بچے جو ہے وہ دادی کی تعریف کریں، تو اب ساس سے گمان ہو گیا کہ مجھ کو نیچا دکھانے کے لیے میرے بچوں سے پیار کرتی ہے. تو گمان ہے نا، ایک گمان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا کہ میری جو اتھارٹی کو جو انڈرمائن کرنا چاہتی ہے میری ساس، ہے نا. اور کہ مطلب میرے دراصل میرا جو حکم ہے وہ نہیں منوانا چاہتی ہے، بچوں کو میرا نافرمان بنانا چاہتی ہے، اس لیے بچوں سے محبت کرتی ہے اور یہ بچوں کو سکھاتی ہے. تو یہ گمان ہے، صرف گمان کی بنیاد پر. ہاں اگر تجربہ ہے اور آپ کو ثبوت مل چکا ہے تو وہ کوئی اور چیز ہے، لیکن جنرلی یہ چیز اچھی نہیں ہے. ایک طرف سے محبت میں کمی آئے گی، اگلی طرف سے بھی رویہ ضرور اکھڑے گا. تو یہ کچھ تعلقات کا بگاڑ اس طرح پیدا ہوتا ہے. اسی طرح بدگمانی کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بیماری کے بارے میں مطلب گمان ہوتا ہے کہ یہ بیماری مجھے ہی ہو گئی. سر میں درد شروع ہوا، اپنے شوہر سے کہیں گے لگتا ہے مجھے کینسر ہو گیا. یعنی کینسر سے کم کچھ نہیں ہوتا ہے نا. ذرا سا سینے میں ایکسرسائز کر رہی تھی کمر پتلی کرنے کے لیے، مسل پل ہو گئی، درد شروع ہو گیا، کہیں گے سینے میں درد ہو رہا، لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. منہ لپیٹ کے پڑ گئی اور شوہر بیچارے آئے، انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا کہ کینسر ہو گیا. یعنی کینسر سے اور ہارٹ اٹیک سے کم کچھ نہیں ہوتا، کم از کم اتنا ہی ہوتا ہے. تو ذرا سا کچھ جو ہے ہو جائے، چاہتے ہیں کہ پورا گھر جو ہے ہاسپٹل لے کے ان کو چلے اور ٹیسٹ شروع ہو جائے، طرح طرح کی دوائیں جو ان کو دی جائیں، ہے نا. تو ہر وقت بیمار، ہر وقت فرضی بیمار کا جو ہے رونا، گھر والے بیچارے عاجز ہو کے رہ جاتے ہیں ان کی عادتوں کی وجہ سے. تو یہ جو گمان ہی ہے، گمان کی وجہ سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ہر چیز کو اتنی بڑی بیماری سے مت جوڑ لیا کریں، ایک حد تک بس اس چیز کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا گمان یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ملک کا سربراہ اچھا نہیں لگتا تو کہیں گے کہ ضرور یہ امریکن ایجنٹ ہے. کوئی دین پڑھانے والا اچھا نہیں ہے تو کہیں گے یہ یہودی ایجنٹ ہے نا. اسی طرح سے کوئی انگلش بول رہا ہے فلاں تو کہیں گے قادیانی ہے. مطلب کچھ بھی گمان کر لے، جس کو جو چاہا کہہ دیا اپنی طرف سے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ. اکثر تو لوگ دین کے بارے میں ان سے بات کرے تو ان کا بیک گراؤنڈ کوئی دینی نہیں ہے، تو کوئی آیت آئے گی تو کہیں گے آئی تھنک، میرا خیال ہے. آئی تھنک نہیں چلے گا، اللہ تھنکس چلے گا. اور کسی کی افیئر پہ بات کرنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ تو اس کو کچھ سمجھے ہی نہیں جاتا کہ یہ کہاں تک لے کے چلا جاتا ہے. یہ تو بہتان تک لے کر کے چلا جاتا ہے. آرام سے بیٹھ کے افیئر پہ ڈسکشن مطلب شروع ہو جاتے ہیں دو عورتوں میں بیٹھ کر کے.
اس کے اندر تو اتنی کھلی زبانیں چلتی ہیں گمانوں کے اوپر کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کتنا بڑا جو ہے کام کر رہے ہیں، کتنا بڑا بہتان کر رہے ہیں جو کسی کے سر کے اوپر چڑھا رہے ہیں لے جا کر کے۔ تو بس ان چیزوں کے بارے میں ذرا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اس آیہ میں اور بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن آج یہیں تک کریں گے انشاءاللہ۔ اس بات کو انشاءاللہ اپنے قرآن کلاس میں کنٹینیو کروں گی، اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔